बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर में 27 नंबर को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में जो वार्ड की सतह पर, यूनियन काउंसिल की सतह पर जो उम्मीदवारान हैं वो आपस में मैदान में एक दूसरे के सामने आमने हैं। इस वक्त हमारे साथ जो उम्मीदवार मौजूद हैं जिनका तल्लुक पोठी मकवाला से है, और ये वार्ड नंबर जो कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 13 जिससे पोठी मकवाला खड़ाबाट के नाम से है, शाहिद खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खुर्शीद साहब टाइम देने का। सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार भी हैं अपनी वार्ड में। सबसे पहले आप इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद भी कहते हैं, और सबसे पहले आपसे ये सवाल करेंगे कि आपकी जो वार्ड है, वार्ड नंबर 13 जो कॉरपोरेशन की वार्ड है, इसमें कितने जो उम्मीदवारान हैं जो बल्दियाती इंतखाबात में आपके आमने सामने हैं, और उनसे के साथ आपके मद्दे मुकाबले उम्मीदवार हैं, और साथ अपनी वार्ड के वोटरान हैं, उनकी कुल तादाद कितनी है, इस हवाले से आप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, पूरी टीम परलियो की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका एहतमाम किया। बहुत शुक्रिया। तो आपका सवाल ये था कि हमारी वार्ड नंबर 13 खड़ाबाट से तकरीबन 1470 वोटरान हैं। तो जो मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं उनकी तादाद इस टाइम पहले 5 थी, अब 4 लोग बाकी रह गए हैं, जो कि एक दूसरे के इताद हो चुका है। तो उसमें पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं हूँ, नून लीग की तरफ से एक उम्मीदवार हैं, और आज़ाद उम्मीदवार भी 2 हैं। तो इस तरह तकरीबन 4 की तादाद में वहाँ लोग मौजूद हैं। अच्छा साहब, आपने जो एप्लीकेशन दी अपनी टिकट के लिए, पार्टी के आप एक अरसे से पार्टी के साथ चल रहे हैं, तो आपने वहाँ वार्ड से एप्लीकेशन दी, तो आपके मुकाबले में दूसरी कोई एप्लीकेशन वहाँ पे पार्टी को नहीं मिली, तो इसकी क्या वजह? बाकी जगहों पे तो 3-3, 4-4 जो एप्लीकेशन कैंडिडेट की आई हैं, तो वहाँ पे कोई मसले मसाइल भी हुए, तो इसकी क्या वजह कि आपकी वार्ड से एक ही एप्लीकेशन आई? जी, बुनियादी तौर पर मैं अपने जितने वार्ड के जितने भी जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने कुछ अर्सा पहले ही बैठ के इस चीज़ें तय कर ली थी कि हमने अपनी वार्ड से किसको उम्मीदवार देना है। उसके हवाले से चूँकि मैं खुद कैंडिडेट नहीं था, मैं जो हमारी पार्टी के जो लोग थे मैं उनकी तरफ से कैंडिडेट था। तो उन्होंने मुझे कहा कि इलेक्शन आपने लड़ना है। तो मैं चूँकि मैं सब लोगों को कह रहा था कि आप में से कोई सामने आ जाए, लेकिन बाकी कोई आदमी नहीं सामने आया। मुतफ़िका तौर पर उन्होंने मुझे नामज़द किया, और जिस पर मैं पूरी पार्टी का उनके कारकुनान का, वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, वार्ड के जो सदर हैं, दूसरे जो अहदेदार हैं, उन सब का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और मैं इंशाल्लाह उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश भी करूँगा। शाहिद खुर्शीद साहब, आप इससे पहले भी मुख्तलिफ जो फोरम हैं उनमें एक मुतहर्रिक रोल अदा कर चुके हैं। तो अभी हालिया जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, ये तकरीबन 31 साल के बाद हो रहे हैं, तो इसमें आप हिस्सा ले के जो इंतखाबी मुहिम भी, उसी में कार्बन मीटिंग भी हो रही होंगी आपकी, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? किस तरह आपका जो, पहले तो आप एक डिवीजन सतह पे एक फोरम की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, और जो शहर की सतह पर एक बड़ा मुतहर्रिक रोल रहा, तो बल्दियाती इंतखाबात में अमूमन तौर पे आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी ज़फ़र भाई, मैं अरसा 10 साल से तकरीबन रावलाकोट अंजुमन ताजरान के एक ज़िम्मेदार की हैसियत से रावलाकोट में, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पुंछ रीजन का इस टाइम में अंजुमन ताजरान का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। इस हैसियत से मैं काम कर चुका हूँ, और अभी भी मेरे पास ये ओहदे हैं। तो इसी वजह से लोगों ने मुझे एतमाद करके तो अपने इलाके में मुंतखब किया कि एक ऐसा नुमाइंदा होना चाहिए जो हमारे मसाइल, कम अज़ कम हमारे जो शहर में जो मौजूदा ज़्यादातर मसाइल शहर में होते हैं और इदारों के साथ होते हैं, तो उन इदारों से हमारे जो मसाइल हल करवाने की कोशिश की जाएगी। तो शायद साहब, आपकी जो जमात है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, वो तहरीक और तारीख की वारिस भी है, तो ख़ास तौर पे ये जो वार्ड की सतह पर मसला है, इलेक्शन मुहिम है, कार्बन मीटिंग है, तो इस जो मुहिम में आप किस तरह के लोगों तक अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं, चाहे वो तारीख व तहरीक की बात कर रहे हैं या वो उनके मसाइल की बात कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम चूँकि ग़ाज़ी मिल्लत सरदार महमूद इब्राहिम खान साहब की ये जमात है, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, जो इस तहरीक आज़ाद कश्मीर के बानी भी हैं, बानी सदर भी रहे, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि हम तारीख़ और तहरीक के वारिस हैं। ये तहरीक का आगाज़ जो आज़ादी का जो एक ख्वाब था वो लेकर उन्होंने शुरू किया, कैप्टन हुसैन खान शहीद और ग़ाज़ी मिल्लत ने शुरू किया, तो उसको लेकर जो खित्ता आज़ाद हुआ उन्हीं की सरबराही में आज़ाद हुआ। तो इसी वजह से हम आज तक वही लेगेसी, उनकी लेगेसी सरदार खालिद इब्राहिम साहब ने अपनाई, और उन्होंने हमेशा कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया।
حالیہ دنوں جب ایک ایشو جہاں نکلا 15ویں ترمیم کی صورت میں، ٹورزم ایکٹ کی صورت میں، تو اس میں بھی سردار حسن ابراہیم صاحب جو موجودہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں اور ہمارے پارلیمنٹ لیڈر بھی ہیں، تو انہوں نے اس پر دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، اور ہم نے بھی الحمدللہ، آپ بہت بخوبی جانتے ہیں کہ ایک فورم کا یہاں قیام ہوا، اور جس کے جو 10 رکنی تقریباً کمیٹی تھی اس کا میں ممبر بھی رہا، اور ہر فورم پر جا کر ہم نے یہ جو ٹورزم ایکٹ ہے اور یہ جو اس کے حوالے سے کشمیر کی میں ایک 15ویں ترمیم کے نام سے ایک مسودہ پیش کیا جا رہا تھا جس میں کشمیر کی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، اور الحمدللہ اس کا یہ ہمیں حاصل ہوا کہ آج وہ چیزیں ان کو واپس کرنی پڑی، تو آج انہوں نے ریورس کی ہیں وہ چیزیں۔ شاہد خورشید صاحب، آپ کو عملی طور پہ جو انتخابی مہم ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں، کیا آپ کو اپنی وارڈ کی سطح پہ جو نوجوانان ہیں ان کی طرف سے حمایت زیادہ آ رہی ہے یا بزرگوں کی طرف سے آ رہی ہے؟ اس طرح کا عملاً کیا سوچتے ہیں؟ جی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ جب میں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو زیادہ تعداد میرے ساتھ بزرگوں کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کا ہاتھ جن کے سر پہ ہوتا ہے، جن کا بزرگوں کے ہاتھ کی جو شفقت ہوتی ہے وہی سب کچھ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے۔ نوجوان تو ایک متحرک ان کی جو ہے وہ حیثیت ہوتی ہے، اور میرے ساتھ الحمدللہ نوجوان اور خصوصاً بزرگ حضرات اور نوجوان بڑی تعداد میں میرے ساتھ موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے بعض شعور لوگ میرے ساتھ ہیں شاید وارڈ میں کسی اور امیدوار کے ساتھ اس طرح کے نہ ہوں۔ شاہ صاحب بتائیں کہ جو علاقہ پوٹھی مکوالا ہے اس کی 2 وارڈیں الگ الگ ہیں، تو آپ کی جو وارڈ ہے اس میں بنیادی جو مسئلے ہیں، جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کو بھی ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں کہ جو بنیادی مسئلے ہیں وہ کیا ہیں؟ جس طرح ظفر بھائی آپ نے فرمایا، اصل میں یہ ہے کہ چونکہ مسائل تو تقریباً ہر وارڈ میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، چونکہ ہم میونسپل کارپوریشن میں آتے ہیں، تو میونسپل کارپوریشن میں باقی جو دیہی علاقے ہوتے ہیں، لوکلز جو ہوتے ہیں، ان کی بنسبت یہاں کے مسائل کم ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں، ایک متنازع علاقہ بھی ہے، اور اس طرح کے فنڈز بھی یہاں نہیں ہوتے کشمیر میں، تو سابقہ ادوار میں بھی اس طرح ہمارے علاقوں کو وہ ترجیح نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے کافی مسائل رہے ہیں، لیکن الحمدللہ میں اس پہ بڑے مجھے خوشی ہے کہ ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں، جو سردار حسن ابراہیم صاحب، انہوں نے سابقہ جو 2.5 سال سابقہ جو گزارے اس، اور موجودہ جو صورتحال ابھی وہ اسمبلی ممبر بھی ہیں، ان کو جتنے بھی فنڈ آئے اس میں سے انہوں نے مین جو شعارات تھی ان کو انہوں نے مکمل کروا لیا، اور چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں وہ بالخصوص پانی کا مسئلہ ہمارے علاقے میں ہے، اور روڈز کے مسائل بھی ہیں، لیکن وہ لنک روڈز کے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ اس طرح کے مسائل ہیں کہ جو اگر کونسلر منتخب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں، تو بڑا مسئلہ وہاں پانی کا مسئلہ ہے، جس کے حوالے سے انشاءاللہ میں اس ٹائم بھی جو ہماری اسمبلی ممبر ہیں ان کے سامنے بھی میں نے وہ مسائل سارے پیش بھی کیے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی اگر ہم جیت گئے تب بھی ان مسائل کو حل کروانے کی بھرپور کوشش کریں گے اداروں کے ذریعے سے، اور چونکہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ان کا یہ سٹانس رہا ہے کہ ہم اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، اور اداروں کے ذریعے ہی عوام کی خدمت ہو۔ رشوت کے طور پر جو چیزیں دی جا رہی ہیں کہ آج میں کسی سے جا کے وعدہ کر لوں کہ جی ہمارا اسمبلی ممبر ہے، میں آپ کو ٹنکی دے دوں گا، ٹوٹی دے دوں گا، یا کوئی روڈ دے دوں گا، یا کہیں بورنگ دے دوں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے۔ ہمارا ہمیشہ سے خالد ابراہیم صاحب نے جو ہماری تربیت کی ہے، انہوں نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ یہ رشوت ہے، اور اس کو رشوت کے طور پر کبھی بھی ووٹر کے لیے یہ چیزیں استعمال نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ووٹر کو یہ حق ہونا چاہیے کہ اس کا حق اس کی دہلیز تک پہنچے تاکہ وہ آزادانہ اپنے ووٹ کا استعمال کر سکے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی لالچ کے بنا ایک ووٹر جو ہے وہ آزادانہ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے میرٹ کی بنیاد پر وہ یہ سمجھے کہ ہمارے علاقے میں جتنے بھی لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ اگر 5 لوگ ہیں، میں اکثر لوگوں کے پاس جاتا ہوں اور ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 5 انگلیاں ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان میں سے انتخاب کریں، انتخاب آپ کے پاس ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں، یہ آن ایئر کہتا ہوں کہ میں کسی سے جا کے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں پرسنل بہت زیادہ کوئی میرٹ پہ اترتا ہوں تو مجھے ووٹ دیجیے، آپ میرے وارڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں میں برملا کہتا ہوں کہ اس میں سے آپ انتخاب کریں، جو بھی آپ کا ضمیر مطمئن ہو، جہاں کہ یہ آدمی ہماری کہیں جا کے کسی جگہ پہ بھی شہر میں ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی چونکہ 32 سال پہلے یہ الیکشن ہوئے، 31-32 سال پہلے الیکشن ہوئے، ابھی دوبارہ 31-32 سال بعد یہ دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ الیکشن بڑے اہم الیکشن ہے۔ اب اصل میں 31-32 سال پہلے جو سیاست تھی
وہ بالکل منفرد سیاست تھی، اور آج کی جو سیاست ہے بالکل منفرد سیاست ہے۔ آج ہمارے مسائل نارملی طریقے سے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ شہر میں صحافی ہیں سارے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں روڈوں پہ بھی جانا پڑتا ہے، یہاں اسٹیجوں پہ بھی جانا پڑتا ہے، میڈیا کے سامنے بھی جانا پڑتا ہے، اور بڑے بڑے چیزوں مسائل کے لیے ہر جگہ بڑے بڑے اداروں تک بڑے فورم پہ بھی جانا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میری وارڈ ہے یا کسی اور جگہ کوئی وارڈ ہے تو میں بالکل بلا تخصیص یہ کہتا ہوں کہ اپنا نمائندہ وہ منتخب کریں جو آپ کے مسائل ایک تو آپ کی دروازے پہ حل کرے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے مسائل کے لیے کسی فورم پہ بھی جا کے آپ کی حقوق کی بات کر سکیں۔ شاہ صاحب آپ سے سوال ہے کہ 31 سال بعد جو اقتدار ہے، وہ اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پہ جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی جماعت اور آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ چونکہ میں اگر اس پہ کریڈٹ نہ لوں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہے کہ پچھلے دنوں جب بلکہ آج تک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور اس پہ ایک مخمصے کا شکار تھی، حکومت بھی تھی، عوام بھی تھی، اور ہم جو امیدوار تھے ہم کھل کے نہ کمپین کر سکتے تھے اور نہ ہی ایسی کوئی صورتحال بنتی تھی۔ بہرحال آج کچھ سیکورٹی کا مسئلہ کافی حد تک کچھ حل ہوا ہے، تو اب امید لگی ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایز اے جموں کشمیر پیپلز پارٹی، ہماری پارٹی نے اور ہماری پارٹی پریزیڈنٹ نے بہت اچھا رول دیا ہے، بلکہ کچھ دن پہلے بھی انہوں نے اس پہ ایک پریس کانفرنس کر کے ایک بڑا سٹینڈ لیا کہ اگر یہ بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے جاتے تو ہم اس کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے۔ اور پہلے بھی جب بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اپوزیشن کا سٹینڈ کسی اور طرف تھا تو تب بھی ہماری پارٹی کا سٹینڈ یہ تھا کہ ہر صورت میں الیکشن ہونے چاہیے اور گراس روٹ لیول تک یہ چیزیں پہنچنی چاہیے۔ اور بنیادی طور میں سمجھتا ہوں کہ جو خالد صاحب کا نظریہ تھا وہ تھا ہی یہی کہ آپ کے مسائل آپ کے دہلیز پہ حل ہونے چاہیے۔ ہمارے مسائل ہماری دہلیز پہ، عوام کے مسائل عوام کی دہلیز پہ تب ہی حل ہوں گے جب بلدیاتی جو ادارے ہیں وہ وہاں کے جو کونسلر ہیں وہ فعال ہوں گے، ان تک پہنچیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ایک وارڈ ہے، اس وارڈ کا میں 1475 تقریباً وہ ووٹ ہے ہمارا، تو اس میں سے جب میرا انتخاب یا کسی اور امیدوار کا انتخاب ہوگا تو پھر وہ ان کے مسائل ان کے دروازے پہ حل ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب آپ کی وارڈ کی جو عوام ہے آپ کے ووٹ کی طاقت سے آپ کو متفق کر لیتی ہے، تو آپ جیت جاتے ہیں الیکشن، تو اس کے بعد آپ کو جو وارڈ کی سطح پر، گاؤں کی سطح پر جو مسائل حل کرنے کے لیے آپ کی ترجیحات میں کیا شامل ہوگا، تو وہ سامنے رکھیں گے ناظرین کے سامنے؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں بنیادی طور پر میں نے پہلے بھی بات کی، ہمارے اصل میں مسائل مشترکہ ہی ہیں۔ ہمارا سب سے جو اس ٹائم بڑا مسئلہ ہے، میں ہمیشہ ہر جگہ بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے، کیونکہ پانی ہے تو زندگی ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے سابقہ ادوار میں یہ ہوتا رہا کہ ہم ایسا کرتے رہے کہ ہم ایک بورنگ کے نام پہ ہم بورنگ دیتے تھے 2 گھروں میں 1 گھروں میں، تو ہم نے وہاں سے ووٹ خریدا اور وہ مطلب رشوت کے طور پر اس کو ووٹ کو ہم نے کیش کروایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو ہم اس طرح حل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بورنگ جس کا جہاں کوئی سورس نہیں ہے بورنگ بھی اس کا حل ہے، ہم نے یہ کہتے کہ بورنگ نہیں ملنی چاہیے، لیکن بنیادی طور پر یہ بورنگ پانی کا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمیں اس طرف جانا ہوگا کہ ہمیں پانی کے سورسز کو تلاش کرنا ہوگا، یا جس طرح ابھی ہم چونکہ ٹاؤن میں رہتے ہیں، میں ذاتی طور پر کچھ دن پہلے پارٹی پریزیڈنٹ سے میں نے بات کی، ایک جگہ وہ گئے تھے ہمارے تعزیت کے لیے، راستے میں آتے ہوئے میں نے ان کو کہا کہ یہ جو چائنا کی لائن ہے یہ چونکہ پورے ٹاؤن کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس سے ہمیں جو ہماری وارڈ ہے اس کو کم از کم اس پہ کوشش کریں کہ یہ جو ہماری ایک اسکیم ہے یہاں سے نکل کے وہاں چلی جائے تو پورا علاقہ ہے اس سے مستفید ہو۔ اس سے ہٹ کر بھی میری جو سوچ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم بڑے سورسز کو دیکھیں گے، پانی کے جو بڑے سورسز ہیں وہاں بڑے ایک ٹینک بنا کے وہاں سے ہم نے ایک واٹر سپلائی پوری ایک اسکیم بنا کے تو گھر گھر تک پانی پہنچے اور آسانی تک اور ہمیشہ کے لیے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کئی جگہوں پہ یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنی زمین سے میں آپ کو بورنگ کروا کے پانی دے دوں گا تو آپ اتنے لوگ مل کر مجھے ووٹ دیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی ہے اور یہ رشوت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب آپ میں آخری سوال آپ کے ساتھ ہے کہ آپ پیرل نیوز کے فورم سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو میں پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، بھرپور استعمال کریں، اور ووٹ کا حق آپ جس کا حق بنتا ہے، حق یہ نہیں ہے کہ میرا رشتہ دار ہے، میرا کوئی پڑوسی ہے، میری اس کے ساتھ کوئی دوستی ہے اس پہ، بلکہ میرٹ یہ ہے کہ وہ بندہ اس نے سابقہ ادوار میں کیسا کام کیا۔ اور یہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ جس نے سابقہ ادوار میں اگر عوام کی خدمت کے لیے کچھ کردار ادا کیا ہے تو وہ ماضی میں کیا تو مستقبل میں بھی کرے گا۔ اگر ماضی میں اس کا کوئی کردار نہیں رہا، کہیں اور اگر اس کا کوئی کردار رہا ہے،
اب اگر ہم اس کی طرف دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ وہ رشتہ دار ہے اور میں اس کو ووٹ دے دوں گا اور ماضی میں جا کے وہ کوئی بڑا کوئی کام کر لے گا، تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے۔ میرٹ کی بنیاد پہ ووٹ دیا جائے، اہلیت کی بنیاد پر ووٹ دیا جائے، اور ایسے نمائندے کو منتخب کریں اپنے علاقے میں، اپنی وارڈ میں۔ میں اپنی وارڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوور آل وارڈ کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو بھی منتخب کریں اہلیت کی بنیاد پر کریں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ اور میں اس پہ تھوڑی سی ایک چیز اضافہ کروں گا کہ ہمارے علاقے میں میری جو کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہمارے علاقے میں چونکہ کھیل کود کے حوالے سے تھوڑی جو سرگرمیز ہیں وہ کم ہیں، تو اس کے حوالے سے میری مستقبل میں یہ پلان ہے کہ ہم وہاں ایک کھیل کے حوالے سے کوئی میدان، کیونکہ ایک ہمارا ہائی اسکول ہے اس کے ساتھ ایک گراؤنڈ ہے، لیکن وہ ہماری چونکہ اس دفعہ جو ہماری وارڈ کی تقسیم ہوئی اس میں وہ وارڈ سے باہر نکل چکا ہے، جس کو کوٹاڑی ہائی اسکول، گرلز ہائی اسکول پوٹھی مکوالا کوٹاڑی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے حصے میں چونکہ گرلز ہائی اسکول کولالی جو پوٹھی مکوالا کولالی آیا ہے، تو میری کوشش یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم اچھا ایک میدان بنائیں جس کو ہم بہت سارے پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں نماز جنازہ کے لیے اس کو استعمال کریں، اور پھر یہ ہے کہ نوجوانان جو ہیں تو وہ کھیل کود کی سرگرمیوں میں وہاں رہیں۔ تو یہ جو منشیات کا ایک سلسلہ جو کہ ہمارے ہر علاقے میں ایک زہر بن چکا ہے، بالخصوص میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے ہم ہر فورم پہ کوشش کریں گے کہ ایک جرگے کا انعقاد کیا جائے، اور جرگہ چونکہ ایک راولا کوٹ میں بھی ایک جرگے کے نام سے ایک تحریک چل رہی ہے، اس کے حوالے سے کافی بہتر نتائج بھی نکلے ہیں۔ تو میں اپنے علاقے میں ایک چیز اور اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ جرگہ یہ کوشش کرے گا کہ نوجوانوں میں جو بڑھتی ہوئی نشے کی طرف رجحان ہے اس کو کم کیا جائے اور بلکہ ختم کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ علاقے میں جو مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان، آپس میں جو تنازعات ہوتے ہیں، ان کو جرگے کے طور پر ہم جو سیانے لوگ ہیں ان کو آپس میں شامل کر کے، یہ نہیں کہ صرف میری پارٹی کے لوگوں، اوور آل جو گاؤں کے جو سیانے لوگ ہوں گے، بزرگ ہوں گے ہمارے، ان پہ مشتمل ایک جرگہ کمیٹی بنائی جائے، جس کی وجہ سے آج ہمارے سب سے زیادہ پیسے عدالتوں میں اور ہاسپٹلز میں استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے۔ اور ایک چیز اور، چونکہ میں وقت زیادہ شاید لے چکا، لیکن چونکہ ہمارے مسائل اس طرح کے ہیں کہ وہاں ایک ڈسپینسری ہے جس کا بہت عرصہ ہو گیا، تقریباً 20 سال پہلے اس کی بلڈنگ بنائی گئی، کچھ عرصہ وہاں ادویات بھی پہنچائی گئی، ایک نرسنگ بھی وہاں جاتے تھے، لیکن کافی عرصے سے وہ غیر فعال ہے۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نے اس پہ تحریک کرنی ہے، چونکہ موجودہ جو الیکشن کا دور ہے تو اس میں چونکہ پابندیاں ہیں ہر چیز پہ، تو ہم اس پہ وائلیشن بھی نہیں کرنا چاہ رہے، تو اس پہ الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم جیتیں یا ہاریں، ہم نے دورون صورتوں میں عوام کے مسائل کو سامنے رکھنا ہے، اور ہم پہلے بھی آپ کے سامنے، عوام کے سامنے تھے لوگوں کے مسائل کے لیے، جہاں کشمیر کے ایشو پر بات تھی یا چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ، جس طرح ہماری روڈ راولا کوٹ تشیج آباد روڈ تھی، اور جس طرح کے چھوٹے بڑے جو مسائل ہوئے ان میں ہم نے بھرپور کردار ادا کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جو شاہد خورشید صاحب، جن کا تعلق پوٹھی مقبرہ کی وارڈ نمبر 13 کھڑا بٹ سے تھا، جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار بھی ہیں۔ 27 نومبر کو آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن میں جہاں امیدوار اپنی انتخابی مہم میں سرگرم عمل ہے، وہاں عوام بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے پرامید ہے۔ دیجیے اپنے میزبان ظفر نذیر کو اجازت، اللہ نگہبان۔